अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहिद खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम। आज का हमारा प्रोग्राम है हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और हमारे वजीर दाखिला जो मोहसिन नकवी हैं उनका जो बयान सामने आया है उस पर। और मैं अपने भाई और दोस्त जो है फैसल खिलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे लेकर चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल खिलजी आपसे मुखातब है। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वज़ीर दाखिला साहब की जो कल की तकरीर है वो बहुत जनाब मौजूद बहस बनी हुई है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सलमान भाई आपके साथ तारफ़ करा चुके हैं, अब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सलमान भाई जी जी, कल मोहसिन नकवी साहब जो कि सिस्टम का हिस्सा भी हैं, उन्होंने कल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा तनकीद की है, बहुत ज़्यादा वो बोले हैं। इसके बारे में आप क्या नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि जो ये उनकी तनकीद आई है वो उस वक्त सामने आई है जब इंडिया में एक बहुत बड़ा एहतजाज नौजवानों की तरफ से और काकरोच पार्टी की तरफ से सामने आया है। वो उस जो एहतजाज ने उनके सिस्टम पर भी एक सवालिया निशान पैदा कर दिया है और उनके वजीर तलीम जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। अब जो मोहसिन नकवी साहब ने बयानात अपने दिए हैं उससे भी ये समझ आती है कि जो हमारा सिस्टम मौजूदा चल रहा है उसमें बहुत से फलाजिज जो है वो कायम है और जिसकी वजह से जो एंड पर जिनको फ़ायद मिलने चाहिए पाकिस्तान में जो अवाम है जो गरीब और पिस रही है उन्हें नहीं मिल रहे। तो सिस्टम जो है वो उनका कहना है सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। इसमें चंद एक बातें उन्होंने की हैं जनाब, दूसरी वो इस तरफ ले गए हैं कि सिस्टम में जो सूबे हैं वो बनने चाहिए, छोटे छोटे इंतजामी यूनिट्स के लिए भी उन्होंने कहा जी यूनिट्स बनने चाहिए छोटे छोटे। जी सामीनो नाजरीन की जो है वो उनके मैं बताऊंगा कि पिछले जो 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और अब तक जो सिस्टम में जो खराबी हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत से कह लें कि कवानीन मुतारफ कराए गए, बहुत से लीडर्स आए, बहुत से जो है रिफॉर्म्स लाई गई, लेकिन आखिर में ये देखा गया कि उन रिफॉर्म्स का उन कवानीन का फायदा जो है वो इतना नहीं हुआ जितना उल्टा नुकसान हुआ है। अब जो हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब उनकी कारकर्दगी जितनी देर वो वजीर आला रहे निगरान पंजाब के वो बड़ी बेहतरीन रही। उन्होंने गुजरांवाला से लाहौर जाते हुए 2 ब्रिजेस बनाए जो बहुत सालों से वो जब से पाकिस्तान कायम हुआ है उस वक्त से वो सड़क पे इनका मसला था। एक उसमें आ जाता है शादरा ब्रिज, दूसरा आ जाता है उसे कहते हैं कि वो एक पुल आता था, वो फाटक आता था रास्ते में, उस पर बहुत ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी वहां पर। उसके अलावा जो ब्रिज था रावी का जिससे जीटी रोड पर वो भी उन्होंने कुशादा किया और उसके इर्द गिर्द सारी जो है वो मालूमात जो है उसको सड़क तमीर की। अब ये देखना ये है कि जो वजीर दाखिला साहब है कई दफा ये भी खबरों में आता है कि वो नेक्स्ट वजीर आजम है और उस जो एस्टेब्लिशमेंट या कह लें कि अवाम को डिलीवर करने के लिए वो चाहती है कि वजीर आजम अगले मोहसिन नकवी साहब हों। उनकी अब ये तमाम जो सजेशन हैं जो उन्होंने बताई हैं वो मबनी तो हकीकत पर है, लेकिन देखना ये है कि इस वक्त जब एक तरफ इलेक्शन चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, वो बिलावल भुट्टो साहब अपने जो है वो तकारीर में इल्जामात लगा रहे हैं नून लीग पर और मौजूदा निज़ाम पर, इस मौका पर उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकरीर का क्या जो है वो वजह है? मुझे तो जरदारी साहब और जो मोहसिन नकवी साहब की रिसेंटली मुलाकात हुई है उसमें इनकी जो डिस्कशन हुई है उसका कोई तासुर नजर आ रहा है कि जरदारी साहब ने कुछ उन्हें कहा, इन्हें टास्क दिया है, क्योंकि इनकी जो हमदर्दियां थी जरदारी साहब की ये पहले भी पार्टी के साथ अटैच रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उधर से बिलावल भुट्टो भी जो गर्मा गर्म तकारीर कर रहे हैं और आके मोहसिन नकवी ने वो सिस्टम का हिस्सा भी हैं। अगर आप सिस्टम का हिस्सा होते हुए तनकीद कर रहे हैं, अगर को आपको इतना ही बुरा लग रहा है ये सिस्टम, तो आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं लोगों को लीड करते कि जी आए मैंने रिजाइन कर दिया, मैं ये सिस्टम से बाहर आ रहा हूँ, तो मैं आके लोगों के साथ जो है ना मैं खुद लीड करूंगा। ये क्या मैं असल में देखना ये है फैसल साहब
کہ جو پاکستان میں نیچرل چینج ہے نا، جیسے جو ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک جو ایک ملک ہوتا ہے اس میں جو چینج آتی ہے وہ تھرو الیکشنز آتی ہے. وہ 5 سال کا ٹینیور ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد اسمبلی نہیں بنے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی حکومت آئے گی. اب لیکن ہمارے ملک میں جب بھی ان نیچرل چینج آتا ہے نا، خواہ وہ وزیر اعظم بدلتا ہے یا خواہ وہ پوری پارٹی ایک بدل دی جاتی ہے، تو اس کے لیے کہہ لیں کہ وہ اس کے لیے ایک ہوم ورک پورا تیار ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ جو عوام ہے وہ اس بندے سے یا اس حکومت سے خوش نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ چینج ایک لے کے آئی جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے جو سب سے بڑی اس معاملات میں تمام میں جو بیانات آئے ہیں یا ساری تقریر ہوئی ہے، اس میں سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر یا جب بھی کوئی کہہ لے کہ ریسورسفل بندہ یہ کہتا ہے نا چینج نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے چینج آ رہی ہے. اب اس میں دیکھنا ہے مستقبل قریب میں کہ جو حکومت میں یا تو تبدیلی آ رہی ہے وفاقی میں یا صوبائی میں، یا کوئی نئی حکومت آ رہی ہے. یہ اب آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم 10-12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اگر وہ 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی یہ جو وزیر اعظم ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے اپنی مدت پوری کرے گی، 5 سال پوری کرے گی، تو اس کا کیا مقصد ہے ان کو کہنے کا؟ جی یہ میں پہلے بھی یہی بات بتائی ہے کہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ جو کہتے ہیں ایک فکرہ ہے کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. اب حالات اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو معاملات بظاہراً بتائے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے جب فرض کریں کوئی بھی ملک میں آتا تھا نئی حکومت بدلتی ہے تو ماشاء اللہ لگتا تھا تو وزیر اعظم صاحب اس سے گھنٹہ 2-4 پہلے ہی تقریر کر رہے ہوتے تھے کہ سب کچھ بہترین ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، میری حکومت آئینی مدت پوری کرے گی. لیکن چند گھنٹے بعد ہی پتہ لگتا تھا کہ حکومت کا تختہ الٹ گر دیا گیا ہے اور نئی حکومت آ گئی. اس لیے ان کے بظاہراً بیان پہ جو کہنے سیاسی پنڈت ہیں یا سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیان کس موقع پر یہ سامنے آیا، جو ایک بڑا کہنے فیصلہ کن موڑ ہے جو اس وقت انسپیکٹڈ بیان تھا. اب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، بہت اچھے کام کر رہی ہے، انیشیٹ لے رہی ہے، ان پہ بھی نام لیے بغیر انہوں نے تنقید کی ہے کہ جی نوجوانوں کو 4 ہزار یا ٹیبلٹس دے کے آپ ان کو خوش کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یہ نوجوان اٹھیں گے، یہ کاکروچ اٹھیں گے تو یہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا. میں اس پر بھی جو ہے وہ یہ بتانا چاہوں گا کہ نوجوان جو ہمارے ملک کے ہیں اس میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر فیلڈ میں، یعنی یہ نہیں کہ ایک فیلڈ میں، یعنی کہ سائنس کے فیلڈ میں، میڈیسن کی فیلڈ میں، آئی ٹی کی فیلڈ میں، جو ہے وکالت کی فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں جو ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے نہ صرف ملک میں اپنا سکہ منوایا بلکہ آل اوور دی گلوب اپنا سکہ منوایا. اب انہیں جو فیسلٹیز ملنی چاہیے، سپورٹس بھی اس میں آتا ہے، تو اب انہیں جو فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. یہ ایک مسمہ حقیقت ہے. لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو پنجاب حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے یا دوسرے صوبوں کی حکومتیں ہیں، وہ ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب کا جو بیان ہے یا تقریر ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اوپر سے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن سسٹم ایسا ہے کہ وہ بہتر ہونے نہیں دیتا. یعنی کہ فرض کریں انٹروڈیوس کرائی گئی ہے ایک سکیم پنجاب میں جو قرض کی سکیم ہے یا جو ٹیکسی ہے گاڑیاں دے رہے ہیں. اب آخر میں پتہ لگتا ہے کہ جو گاڑیاں ملی ہیں جو قرض ملا ہے وہ جو قرض کے اصل اہل تھے انہیں نہیں ملا، انہی ہاتھوں میں چلا گیا جو ایک کہہ لیں لوگ ہیں جو ایک گروپ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں 1947 سے لے کے اب تک تمام ریسورسز پر اپنا قبضہ جمایا. کیا سسٹم تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل ہیں یا ہمارے جو گراؤنڈ حالات ہیں وہ اس چیز کو سازگار، اگر کوئی سسٹم چینج ہوتا ہے، کوئی نئی حکومت آتی ہے، سپوز کچھ ینگ وزیر اعظم آتا ہے، کیا نیچے ہمارا جو یعنی کہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارے جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں جو نیچے ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں، وہ کیا تبدیلی
کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہمارا تو پورا معاشرہ جو ہے کرپٹ ہو چکا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کرپشن کرتا ہے، کرپشن کو سپورٹ کرتا ہے. وہ ہم کیسے سسٹم کو ہم کہیں کہ یہ سسٹم چینج ہو جائے گا تو جو حالات ہے یہ اکثر بدل جائیں گے. یہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے فیصل صاحب کہ جو حالات چل رہے ہیں نا ہمارے ملک میں، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بات مصممہ حقیقت ضرور ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں بہتری لانی ہے وہ اوپر سے آتی ہے، کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور شخص ہے اس کے لیے بھی قانون ویسا ہی ہے جیسے میرے لیے، پھر اس کے بعد کسی بھی معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. لیکن حالات پھر اپنی جگہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ لوگ جو ہے کسی بھی لیول پہ ہے، بے شک وہ کلرک ہے یا وہ وزیر اعظم ہے، وہ اپنے جو ڈومین ہے نا اگر اس کے اندر رہ کے کام کریں اور حالات واقعات کو یہ سوچیں کہ ہم نے بہترین پیرائے میں اپنے فرائض پہلے انجام دینے ہیں، پھر دوسروں کی غلطیاں نکالنی ہیں، تو پھر معاشرے اور ملک چلتے ہیں. جیسے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ہمارا دینی طور پہ کہ ماں کی گود جو ہے نا وہ سب سے پہلی درسگاہ ہے. ایک جو بڑے مشہور کہہ لیں کہ رہے حکمران ہٹلر صاحب، کہیں ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، کئی لوگ برے الفاظ میں، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اچھی مائیں دے میں آپ کو بہترین قوم دوں گا. تو یہ بڑا ایک مسممہ حقیقت ہے کہ جو شخص اپنی ماں کی گود میں یہ سیکھ لیتا ہے نا کہ میں نے اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ ساری عمر جس مرضی تعلیمی ادارے میں پڑھ لے، جہاں مرضی چلا جائے، جو مرضی بن جائے، اسے عہدہ مل جائے، اس کے وہ ذہن میں جو عنصر پڑ گیا ہوتا ہے جو کرپشن کا یا جو بھی اس نے کرنا ہے ایمانداری سے، وہ چلتا ہی رہتا ہے. اس لیے اب اس سسٹم کو ٹھیک ہونے کے لیے وہ ان کا محسن نقوی صاحب کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ خود بھی جو ہے کہہ لیں میڈیا کی فیلڈ سے آگے گئے ہیں، انہوں نے گراؤنڈ پہ جا کر ورک کیا ہوا ہے کہ مسائل اصل میں ہے کیا ہمارے قوم، اس کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں. اچھا، فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کیونکہ یہ گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فیلڈ مارشل ہے وزیر اعظم کا، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے اچھے طریقے سے یہ چل رہا ہے ان کا آپس میں. تو وہ کہہ رہے ہیں جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو جمہوریت ہے اس کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے اور یہ سسٹم چلتا رہے گا. اس بارے میں آپ کا کیا؟ جی میں اس میں بالکل ان کی یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ آج کل جو نیشنل اور انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو آصم منیر صاحب ہیں ان کا بالکل یہ فیصلہ جیسے انہوں نے فرمایا، کیونکہ وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، وہ بڑے کیا لیکن انفارمیٹیو بندے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حالات کون سے کس جگہ چل رہے ہیں اور کیا فیصلے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اگر یہ بیان دیا ہے اس کے متعلق ان کی بالکل رائے ٹھیک ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان پر جو ہے بیرونی اور اندرونی دونوں خطرات اس وقت بہت زیادہ ہیں. اچھا، دوسرے وہ جو ایک جو پاور ہاؤس ہے اس میں ایک طبقہ ہے جو بھٹو خاندان یا نواز شریف خاندان ہے ان سے بڑا یعنی کہ ڈیسپریٹ ہے. وہ ان کی جو اجارہ داری ختم کرنے کے لیے بات ہوتی ہے کہ اس سسٹم کو ان دونوں نے ہائیک کیا ہوا ہے، اس کے لیے نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں، نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ ان سے جو لوگ آزاد ہوں. یہ کیا یعنی کہ یہ رائے ہے؟ دیکھے جائے تو بھٹو خاندان اور نواز شریف خاندان کی جو لوگ بات کرتے ہیں، اب اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جو خاندان ہے دونوں، انہوں نے سیاست میں کئی دہائیوں سے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہوا ہے اور کئی دہائیوں سے وہ حکومت بنانے گرانے اور چلانے میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اب یہ بات کہنا کہ ان کو مائنس کر دیا جائے حکومت سے یا اس میں ان کا رول ہی کوئی نہ ہو، یہ تو کہہ لیں کہ کافی دیر معاملات کئی سال دونوں خاندان یعنی بینظیر بھٹو بھی پاکستان سے باہر رہی، نواز شریف اور ان کا خاندان بھی باہر رہا، اور جو ہے پاکستان میں ان کے بغیر بھی سیاست چلانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہ چل سکی. لیکن اس کے بعد اب پھر انہیں لا کر ایک وہ کولیٹیو گورنمنٹ بنائی اور اب پھر ان میں لڑائی جو آزاد کشمیر کے الیکشن پر ہے وہ چل رہی ہے. میری اس میں رائے یہ ہے کہ مائنس دونوں خاندان کر کے پاکستان میں بہتر سیاست کا جو کہہ لیں کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں ان کا تو انعقاد ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے لیکن کسی کی سوچ پر پابندی نہیں لگائی. اس کے بعد ان کا کہنا ہے جناب کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا بشمول پی ٹی آئی.
تو اس کے لیے سب کو آگے آنا ہوگا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ہاں یہ بہت ہی اچھا ان کی رائے ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے طریق سے یہ سبق بھی ہم نے حاصل کیا ہے کہ اگر کسی پارٹی پر سیاسی خاص طور پر وہ جو ہے اس پہ اگر پابندی لگائی گئی ہے تو اس سے پاکستان میں کوئی بہتری نہیں آئی. مختلف نام ہیں، مختلف جماعتیں ہیں جن پہ مختلف اوقات میں پابندی لگی، تو لیکن اس سے وہ سیاسی لیڈروں پہ پابندی لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے. تو اگر وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا، اور آئین بھی ہمارا یہ کہتا ہے کہ تمام جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے، ووٹر کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے. اس کے بعد جو الیکشن کا جو بھی فیصلہ ہو، الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، اس کا جو بھی فیصلہ ہو اسے سب تسلیم کریں اور آگے چلے گا. چلیں ناظرین، اب دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب نے جو یہ تقریر کی ہے، سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے بھی تنقید کی ہے سسٹم پہ. ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ سسٹم کو تباہ ہونے والا ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت پورے اپنا عرصہ پورا کرے گی، وزیر اعظم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کی جو متضاد تقریر ہے، کہیں پہ وہ حکومت کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ کنفیوز ہیں، اپنی رائے میں وہ کنفیوز ہیں. وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل یہ جمہوریت کو، یہ جو سسٹم ہے اس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ پتہ نہیں، یہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایسی باتیں کرنی شروع کی ہیں. اگر اتنے ہی بہادر ہیں تو سسٹم سے باہر آئیں، لوگوں کو لیڈ کریں، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، عملی اقدام کریں. تو دیکھتے ہیں